नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का मीटिंग भी हुई, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और इस वक्त ज़ाहिर है कि सेनेट के हवाले से भी बहुत से मामलात हैं जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खौफ है कि शायद उनके MNAs और MPAs उस तरह से वोट ना डालें जिस तरह से पार्टी चाहती है और पार्टी को शायद वो अक्सरियत ना मिल सके। अगर सब लोगों ने सही वोट डाला तो 28 सीटें सेनेट में मिल सकती हैं, यूँ तहरीक इंसाफ एक अक्सरियती जमात बन सकती है। ये तमाम इशूज़ हमारे सामने हैं, लेकिन कल रात को इस्लामाबाद में जो एक ट्रैजिक हादसा हुआ जहां एक एक्स MNA कशमाला तारिक साहिबा और उनकी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां थीं, कशमाला तारिक साहिबा जो पहले PMLQ में की लीडर थीं और अब फेडरल ऑम्बड्समैन है अगेंस्ट वुमेन हरासमेंट के हवाले से, उनकी दो गाड़ियां जो प्रोटोकॉल की हाई पावर्ड गाड़ियां थीं, लैंड क्रूजर्स थीं, जिसमें वो ख़ुद भी थीं, उनके हस्बैंड भी थे, एक गाड़ी में उनके बेटे भी थे, शायद वो चला रहे थे, ये क्लियर नहीं है। उन गाड़ियों ने हादसा किया। G11 में उन्होंने सुर्ख इशारा रेड लाइट को काटा। गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा बताई जाती है, उसके हवाले से फुटेज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ उस हादसे के, जिसके नतीजे में 4 नौजवान जो हैं जिनकी उम्रें 21, 22 और 23 बरस जो है वो बताई जाती हैं, चारों का ताल्लुक मानसेरा से था, उनकी मौके के ऊपर उनकी हलाकत हुई, एक शदीद ज़ख्मी हुआ। ये एक ऐसा वाक़या है जिससे पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, पाकिस्तान की जो पुलिसिंग है कि अमीर के लिए कैसी पुलिसिंग है, गरीब के लिए किस किस्म की पुलिसिंग है, और फिर खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो क्या पॉलिटिशियंस को डिसिप्लिन कर सकते हैं, इन हवाले से बहुत से मुश्किल सवालात जो हैं वो हमारे सामने आ खड़े हुए हैं जिनसे आंखें चुराई नहीं जा सकती हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ही मुश्किल किस्म की सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि जिनकी डेथ हुई है वो कौन है। इसमें 4 नौजवान जो हैं जिनकी वहाँ पे डेथ हुई है, चारों का ही ताल्लुक जो है मानसेरा से है, जिसमें अनीस अहमद शकील जो मानसेरा से हैं, उम्र 22 बरस है, फारूक अहमद वल्द साजिद महमूद ज़िला मानसेरा से, उम्र 23 बरस, हैदर अली वल्द आसिफ ज़िला मानसेरा से, उम्र 22 बरस, मलिक आदिल उम्र 23 बरस, और जो ज़ख्मी है मुजीबुर रहमान वो भी ज़िला मानसेरा से। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे ज़िला मानसेरा से क्यों थे? ये छोटी सुजुकी गाड़ी में थे, एक बाइक। उसकी वजह ये है कि ये नौजवान मानसेरा से एंटी नारकोटिक फोर्स का जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था वो देने के लिए आए थे, और जिस जगह पे हादसा हुआ इससे कुछ थोड़े ही फासले पे पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। तो ये वाक़यात आपके सामने हैं, पुलिस से भी हम बात करेंगे। मुझे इसे कहते हैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में है ज़रताज गुल साहिबा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से MNA हैं, DG खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी मेंबर हैं, और सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। PMLN के सीनियर रहनुमा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं पंजाब के मलिक अहमद खान साहब, वकील हैं, बकिंगम यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया हुआ है, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं PMLN के, वो भी मेरे साथ हैं, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं, सेनेटर रह चुके हैं, मेंबर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब सैयद मोहम्मद बिलाल साहब से, जो SP भी हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद पुलिस के स्पोक्स पर्सन हैं। ये वाक़या जो है इसमें थोड़ी सी चीज़ों की मैं फैक्ट कॉन्फर्मेशन करना चाहता हूँ, चूँकि आप ज़ाहिर पुलिस के साथ बता सकते हैं। इस वाक़े में 2 गाड़ियाँ थी इन्वॉल्व, जो ये लैंड क्रूजर टाइप बड़े साइज़ की गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ थी इसमें। जी, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 2 गाड़ियाँ, और ये रात के कोई 10:30 या 11 बजे के दरमियान का वाक़या? जी, ये कुछ मिनट कबल 11 बजने में 10:55 टू बी एग्जैक्ट, 11 बजने से कुछ मिनट पहले। इसमें जो डिटर्मिनेशन हुई है, इन्होंने इन गाड़ियों ने इशारा काटा और ये फर्स्ट लेन से गुजरी, पहली लेन जो है उससे ये गुजरी, जबकि बाकी गाड़ियां उस वक्त रुक चुकी थी। जी, CCTV फुटेज के मुताबिक ऐसा ही है सर। ऐसा ही है। और फिर जो गाड़ी उस वक्त टर्न काट रही थी, जिसने दूसरी तरफ जाना था, यानी ये ट्रैफिक इस्लामाबाद के अंदर आ रही है, उसने राइट टर्न करके दूसरी तरफ जाना था, उसको इन्होंने हिट किया और वो ऑलमोस्ट वो गाड़ी कुचली गई है, जो हमने फुटेज में देखा। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई स्पीड का अंदाजा हुआ? ये तो मालूम है कि स्पीड बहुत ज्यादा थी, जाहिर है ये गाड़ियां रुकी नहीं रेड लाइट पे, बाकी गाड़ियां रुक चुकी थी, लेकिन जो कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के, उससे कोई स्पीड का अंदाजा होता है? जी, स्पीड जो है श्रीनगर हाईवे पे तकरीबन 80 की स्पीड लिमिट है, और डेफिनेटली ये गाड़ियां जो है वो 80 से ऊपर थी। ये 80 से ऊपर थी और सुर्ख इशारे के ऊपर ये गाड़ियां नहीं रुकी हैं। SP साहब, ये जो एक हमें ये भी पता चला कि शायद ये नहीं पता चल रहा कि गाड़ी चला कौन रहा था, बिकॉज गाड़ियों के शीशे टिंटेड थे। जी, इसमें ऐसा है कि जिससे आपने बताया कि जो अनफॉर्चुनेट वाकये में जो गाड़ी जो हिट हुई है उसमें 5 लोग सवार थे,
جس میں سے جو ایک صاحب ہیں وہ ابھی زخمی ہیں، ان کا نام مجیب الرحمان ہے. انہی کی درخواست کے اوپر FIR کاٹی جا چکی ہے، اور ان کے بیان کے مطابق جو انہوں نے اپنا تحریری بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مسٹر اذلان اس گاڑی کو چلا رہے تھے جو ایکسیڈنٹ میں انوالو تھی. اچھا، تو مسٹر اذلان جو ہیں وہ کیا گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی نہیں، ان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت 2-3 مختلف مقامات پہ ان کے لیے گرفتاری کے لیے چھاپے بھی لگائے گئے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے اسپیشل ٹیمز بھی بنا دی گئی ہیں جو ان کی گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں. تو بلال صاحب، لیکن جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے حادثے کے بعد، وہاں تو اذلان صاحب کھڑے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کہ ایک لاش پیچھے پڑی ہے، ایک آگے پڑی ہے، 2 لوگوں کو آپ نے مار ڈالا ہے. وہ پھر وہاں سے فرار کیسے ہو گئے؟ وہاں پولیس مین بھی نظر آ رہے ہیں اس فوٹیج میں. جی، جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت افراتفری تھی، بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے اور کسی بھی چیز کا تعین کرنا مشکل تھا، اسی لیے ہم اس میں ابھی ابتدائی تفتیش ہوئی ہے، اور جب اس کی درخواست ہمارے پاس آ گئی ہے FIR کے لیے تو ان کی اریسٹ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے بلال صاحب، ایک اس میں ایشو ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل، کہ جو پولیس نے غالباً FIR کاٹی ہے وہ 319 PPC کے تحت کاٹ دی ہے، جس میں جو ہے قتل خطا، جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ ویئر قتل خطا از کمیٹڈ بائی اے ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ ادر دین دا ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، جبکہ اور سزا 5 سال ہے. جبکہ 320 جو ہے، جو کلیئرلی جس میں لکھا ہے whoever commits قتل خطا by rash or negligent driving shall، تو 320 اس میں نہیں پولیس نے لگائی جو ریش ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہے اور جس کی سزا 10 برس ہے. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی؟ سر تھوڑا سا میں یہاں پہ کریکٹ کر دوں، جو FIR کی سیکشنز ہیں وہ 322 ہے، اس کے ساتھ 279 ہے جو ریش ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہے، 427 بھی ہے اور 337G بھی ہے. ایک عام اس وقت تاثر یہ ہے اسلام آباد میں، میڈیا میں، حلقوں میں، لوگوں میں اور سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہے کہ اسلام آباد پولیس پہ کہیں سے اتنا دباؤ آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ تو گرفتاری کر پا رہے ہیں اور نہ ہی صحیح قانون کی شکیں لگا پا رہے ہیں، جہاں زیادہ پنشمنٹ ہے، بلکہ لوگوں کو بھی شاید 1-2 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا جن کو ڈیٹین بھی کیا تھا. لیکن جو سوال یہاں اٹھتا ہے اس کا پورا تعلق سیاست سے ہے. جو MNAs MPAs اور سیاسی کلاس ہے، یہ الیکٹ ہو کے پاکستان میں، اسلام آباد میں یا لاہور میں آتی ہے قانون سازی کرنے کے لیے، لیجسلیشن کرنے کے لیے. لیکن ہم نے ایک عام دیکھا ہے کہ تمام سیاسی کلاس کی کوشش ہے کہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہوں، اس کے پاس لیکسس ہوں، ہائی قسم کی گاڑیاں ہوں جو پاکستان میں طاقت کا سمبل ہیں. ہم اس پروگرام میں پوزیشن یہ لے رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کیبنٹ کو سب سے پہلے روکنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی گاڑیوں میں نہ پھریں. اگر آپ وزیر بنی گئے ہیں، اگر آپ اسپیشل اسسٹنٹ بنی گئے ہیں، تو آپ سرکار کی اسی ہونڈا میں، اسی ٹویوٹا پہ گزارا کریں جو کہ وزیر کو ملتی ہے، اور آپ یہ اپنی بے شک گھر کی ہے، باپ دادا کی گاڑی ہے، اس کو لے کے مت پھریں اسلام آباد میں. بیکاز آپ جب یہ گاڑیاں لے کر یہاں پر پھرتے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ پولیس کو، پورے معاشرے کو اور تمام متوسط طبقوں کو اپنی طاقت کا احساس دیتے ہیں، اور جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹو ایکٹ ود امپیونٹی، یعنی آپ اس احساس سے سڑک پہ چلتے ہیں کہ آپ قانون سے اور تمام قانون قاعدے سے آپ بالاتر ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہیں سے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ملک احمد خان صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. ملک احمد خان صاحب، آپ نہ صرف 3 دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب ہوئے، حکومت پنجاب کے اسپوکس پرسن آپ رہ چکے ہیں، آپ نے یونیورسٹی آف بکنگم سے آپ نے لاء کیا ہے. کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جس کلاس سے آپ بلانگ کرتے ہیں، یہ کلاس الیکٹ ہو کے قانون سازی کرنے کے لیے نہیں آتی، طاقت کی ایکسرسائز کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ جو لینڈ کروزرز ہیں یہ اس طاقت کا سمبل ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں بالکل آپ کے ساتھ میں اختلاف نہیں کروں گا، اور میں مکمل طور پہ اس سوچ کا حامی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ بالکل آرڈر آف دا ڈے بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں بشمول میرے یا اور لوگ بھی ہیں، جو ہم یہ ایک پورا لاؤ لشکر لے کے چل رہے ہوتے ہیں 2 گاڑیوں کی، اور جو ساتھ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنی ریش اور ریکلیس ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ اٹس اے سن وچ وی آر کمیٹنگ. میں اپنے آپ کو اس سے جدا کر کے بات نہیں کر رہا. یہ باقاعدہ ایک برائی کے طور پہ سرایت کر چکے ہیں، اور یہ ایک طاقت کے اظہار کا ایک بن گیا ہے. یہاں پر جو ایک ہیوملٹی اور ایک دیکھیں نا، جیسے جب محمد خان جنیجو مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے
بالکل سختی کے ساتھ یہ 2 ٹوک ایک آرڈر پاس کر دیا تھا کہ سارے پولیٹیشنز اتار کے انہوں نے بٹھا دیے تھے 1300 سی سی گاڑیوں پہ، اور سارے جنرل بٹھا دیے تھے، سارے جج بٹھا دیے تھے۔ اگر عمران خان میں کوئی ایسی جرت ہے اخلاقی تو محمد خان جنیجو کے فٹ سٹیپ کو فالو کریں، اینڈ ناٹ جسٹ کوئی ایک شخص کے جو یہ اظہار، ٹھیک ہے کسی کے پاس اختیار طاقت ہے تو وہ اپنے دفتری اوقات سے باہر اپنے شوق سے کسی بڑی گاڑی پہ چڑھے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں چلا جائے، شام کو پلیئر ڈرائیو پہ نکل جائے، اعتراض نہیں ہے، کوئی اور سفر کرے، کوئی بڑی گاڑیوں کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو طاقت کے نہیں تو پھر پروٹوکول لے کے تو نہ جائے نا سر، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ منسٹر بنی گئے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو آپ سرکار کی گاڑی میں پھریں، پھر آپ رات کو بھی پھر آپ لینڈ کروزر اور گارڈ لے کے کیوں پھرتے ہیں ہر وقت؟ بالکل حق کی بات ہے یہ سر، بالکل حق کی بات ہے، اور اس پہ سب سے پہلے عوامی نمائندوں کو یہ خود اظہار کرنا چاہیے، وزراء کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا۔ میں آپ کی بات کو یہاں روک رہا ہوں۔ اس کے لیے وہ سٹیل چاہیے جو محمد خان جنیجو مرحوم میں تھا۔ یہ صرف ایک سیاستدانوں پہ بات جو ہے وہ نہیں، یہ اس میں آپ کے جو بھی لوگ ہیں جو کہ یہ سوال ہم نے آج اٹھانا ہے، یہ سوال ہم نے اٹھانا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی کمٹمنٹس میں کتنے سچے ہیں اور کتنا سٹینڈ اس میں لے سکتے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، میں صرف پہلے ایک چیز کلیریفائی کر لوں۔ ایکس آئی جی پی اسلام آباد جناب طاہر عالم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر عالم خان صاحب نہ صرف اسلام آباد کے آئی جی پی رہے، پنجاب میں بہت کام کیا، بلکہ قانون کے میٹرز کے اوپر لکھتے بھی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ طاہر عالم خان صاحب کی کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نے 320 نہیں لگایا؟ ابھی ہمیں بلال صاحب سمجھا رہے تھے، پھر ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 322 لگایا ہے اور 279 لگایا ہے۔ کیا 322 اس کو سفیشینٹ بنتا ہے؟ 320 نہ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ 322 کو ویسے زیادہ ہینیس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور 322 جو ہے یہ نان بیلیبل ہے، یہ نان بیلیبل ہے۔ اگرچہ اس میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس میں ضرورت کی ہے، لیکن یہ نان بیلیبل ہے، اور اس کے برعکس 320 جو ہے وہ بیلیبل ہے۔ تو اب اگر ڈرائیونگ لائسنس پیش کر دیتا ہے ڈرائیور جس کے خلاف لگائی گئی ہے تو اس کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی، اور جو میں نے سنا ہے کہ اس لڑکے نے اپنی ضمانت کروا لی ہے لیکن ابھی پولیس کے پاس پیش نہیں ہوا، اور اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ بچ جائے گا۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ 4 آدمیوں کی، نوجوان لوگوں کی ہلاکت ہو گئی اور کوئی یہاں پہ مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی دارالخلافے میں، شہر اقتدار کے اندر، اور یہ ہو گیا رات کے 10:30 بجے اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور یہاں پر کوئی گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے، ابھی سے بیل ہو گئی ہے، کسی کو پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا جج کے سامنے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ طاہر عالم صاحب آپ اس شہر میں آئی جی پی رہے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچی تھی، پولیس نے ڈرائیور کو لے آئی تھی، جس کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ ڈرائیور ہے، لیکن ورثہ جو ہیں جو چارے فوت ہوئے، تمام ہمدردیوں کے باوجود ان کے فوت ہونے والے ورثہ نے کشمالہ کے بیٹے کو نامزد کیا کہ وہ چلا رہا تھا گاڑی۔ ایکچولی جو لوگ عموماً غریب لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ڈرائیور کو سزا ہو بھی گئی تو جو بڑا آدمی پیچھے ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب اس کو خود کو ضرر پہنچے گی، اس کا اپنا بیٹا ملوث ہوگا، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو معاوضہ بھی دے گا اور کچھ بہتری بھی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے حادثات میں اکثر جو کیسز ہیں اکثر لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو ہم نامزد کریں وہ کوئی ایلی بائی بنا لیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ثابت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور پولیس بھی ایکسیڈنٹ کے کیسز کو اس طریقے سے نہیں لیتی، اس طریقے سے ماہرانہ انداز میں تفتیش نہیں کرتی۔ کوئی ڈیجیٹل ایویڈنس، کوئی کیمرہ تلاش کریں جو دیکھ رہا ہو، پھر لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ۔ طاہر عالم صاحب آپ نے ڈیجیٹل ایویڈنس کا ذکر کر دیا، آپ اس شہر اقتدار کے آئی جی پی رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس شہر میں بہت مہنگا کروڑوں روپے کے یہاں پہ سیف کیمراز لگے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، جب بھی کوئی حادثہ واقعہ ہوتا ہے، کوئی اغوا، کوئی گمشدگی، کوئی کرمنل، تو یہ سیف کیمراز میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہمیں پتہ چلتی۔ راستے میں جگہ جگہ سیف کیمرے لگے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا کہ گاڑی چلا کون رہا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے جس ہواوے کمپنی چائنا سے جو کنٹیکٹ کیا تھا بدقسمتی سے، وہ آنکھیں بند کر کے کر لیا تھا۔ ہم کوئی مؤثر کیمرے نہیں لگا سکے، کیمرے جو ہیں
وہ نمبر پلیٹ، بہت سے کیمرے، چند کیمرے ہیں جو نمبر پلیٹ ریڈ کر سکتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ تو فیشل ریکگنیشن بھی ہوگی، چلانے والے کا یا گاڑی میں بیٹھے والوں کی تصویر بھی آ جائے گی اور تصویر فوراً نادرا جائے گی اور نادرا سے ہوتی بھی اس کا تمام قواعد معلوم ہو جائیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پہلے تو یہ کیمرے آپ نے دیکھا کہ بہت خراب رہے. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کیمرے تو ٹھیک ہیں، پہلے کیمرے ہوں گے جو خراب ہوں گے اور ڈی اے جی رینک افسر سے سپروائز کر رہا ہے، لیکن کیمرے اتنے افیکٹو نہیں ہیں جتنے لاہور کے کیمرے ہیں. جتنے لاہور کے کیمرے. میرے ساتھ رہیے طاہر عالم صاحب، میرے ساتھ رہیے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد ہم زرتاج گل صاحبہ سے سمجھنا چاہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی آخر پوزیشن ہے کیا اس اپنی پولیٹیکل کلاس کے اوپر آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، حادثات برحق ہیں، لیکن پاکستان میں ایک پیٹرن دیکھنے میں آتا ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ جو رچ اینڈ پاورفل ہیں، جو پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں، وہ امپیونٹی کے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں. جب وہ سڑک پہ چلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے قانون سے، خوف خدا سے مستثنا سمجھتے ہیں. ان میں وہ خوف نہیں ہے جو ایک عام آدمی کے اوپر جس قسم کا خوف ہے، وہ خوف ان کے ذہنوں پہ ہے نہیں. اسی کو انگریزی میں امپیونٹی کہتے ہیں. یہ وہ پولیٹیکل کلاس ہے جو قانون سازی کرنے کے نام پہ اسلام آباد آتی ہے، لیکن یہ قانون سازی تو کم کرتے ہیں، لیکن لینڈ کروزر کو ایز اے سمبل آف پاور اور انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ حکمران جماعت عمران خان کی جو پارٹی ہے، جہاں یہ پارٹی سادگی کا لیکچر دیتی ہے، جہاں عمران خان ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، جہاں پرائم منسٹر پریویلیج کے خلاف ہیں، ان کے اپنے جو وزراء یا اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، گاڑیاں گھر سے آ گئی ہوں گی، باپ دادا کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن اب اگر وزیر آپ بنی گئے ہیں، اگر آپ اسپیشل اسسٹنٹ بنی گئے ہیں، تو اپنے پیسے کی شو کیوں مار رہے ہیں؟ اپنے پیسے کو اپنے گھر میں رکھیں. اور جو منسٹر کو سرکاری گاڑی الاٹڈ ہے، ٹویوٹا یا ہونڈا جو چھوٹی گاڑی ہے، اسی گاڑی کے ساتھ آپ کو پھریں. راتوں کو اور دن دہاڑے سڑکوں کے اوپر پروٹوکول لے کر نہ پھریں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اس پروٹوکول کے خلاف سٹینڈ لیا تھا جب وہ طاقت میں نہیں تھے. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جناب زرتاج گل وزیر صاحبہ، آپ کی پارٹی اگر خود آپ کے منسٹر جو اسپیشل اسسٹنٹ لینڈ کروزرز لے کے پھریں گے، لیکسس کی گاڑیاں لے کے پھریں گے، تو اپوزیشن کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے سنا ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کی کمٹمنٹ کہاں ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان پروٹوکول کے خلاف ان کا بڑا سخت اور بڑا واضح موقف ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پروٹوکول کے خلاف ہے. دوسرا، وہ اپنے کیبنٹ کے تمام وزیروں کو ہر کیبنٹ میٹنگ میں آلموسٹ، کیونکہ میں بھی وہاں پہ بیٹھتی ہوں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے چہرے پہ یا تمہارے رویے سے کبھی تکبر اور غرور نظر نہ آئے، کیونکہ عوام کی جس کلاس نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم انہی کے جیسے ہیں، ہمیں اور باقی میں فرق ہونا چاہیے. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں. دوسرا، سب سے پہلے میں وہ جو بچے جو 4 بچے شہید ہوئے ان کی تصویریں اگر دیکھیں بالکل ینگسٹرز ہیں، 22 سال کے، اور وہ چونکہ نارکوٹکس کا ایگزام دینے کے لیے آئے تھے، ٹیسٹ دینے کے لیے آئے تھے. گھر میں ان کی لاشیں پہنچی ہیں. ظاہری بات ہے اس سے بڑی ٹریجڈی تو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن پہلے میں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس خاتون اور جس کے بیٹے اور جس کے ہسبینڈ کے اوپر اس وقت یہ مقدمہ ہے، جو 4 بچے ان کے پروٹوکول میں مارے گئے ہیں، وہ اس وقت وومن امبرسمن ہے. شی از ناٹ اے منسٹر، لیکن منسٹر سے زیادہ کا ان کا پروٹوکول ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو اپنے منسٹرز کے اوپر بس ہے وہ یہ کہ جس دن سے ڈاکٹر صاحب ہم منسٹر بنے ہیں، ہم سب کے پاس ایک ہی بلیک کلر کی یا وائٹ کلر کی ایک ہی گاڑی ہے. جو کہ آپ کے ایسے منسٹرز ہیں جو ٹیلی ویژن چینلز میں لینڈ کروزرز میں آتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، 1800 سی سی کے ہمارے پاس ایک ہی گاڑی الاؤڈ ہے، ایک ہی گاڑی. ہم تمام اسلام آباد میں یا کہیں پر بھی ایک ہی گاڑی میں صرف پھرتے ہیں. جس کے پاس اپنی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی کو خود استعمال کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم سب کے پاس صرف ایک ہی گاڑی ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ منسٹر دیکھیں، ایک ایس پی ہے، وہ بڑے اچھے گھر سے ہے، امیر ہے، اگر وہ پولیس کے دفتر میں لینڈ کروزر میں آنے لگ جائے کیونکہ میرے باپ نے، دادا نے مجھے تحفے کے طور پہ، وہ تو پولیس کی جیپ میں یا پولیس کی چھوٹی گاڑی میں ہی آئے گا. وہی اس کی اتھارٹی ہے، وہی اس کی اخلاقی جرت ہے، وہی اس کا رول ہے. یہ جو منسٹر اور سینیٹرز کو جو سرکاری گاڑی دی گئی ہے سبز نمبر پلیٹ والی، اسی میں ان کو آنا چاہیے ہر جگہ. اگر وہ پبلک جگہوں پر اپنے لینڈ کروزرز میں جاتے ہیں تو بیسکلی پھر یہی کروفر ہے، یہی غرور ہے، اور یہی چیز ہے جس کا ملک احمد خان صاحب اشارہ کرتے ہیں. نہیں، دیکھیں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاتی ہوں. جو آپ نے ایک سرکاری گاڑی کی بات کی جو میرے پاس بھی اور جو تمام وزراء کے پاس بھی ہیں، اور میں نے تمام کو اسی گاڑی میں آتے دیکھا ہے. آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ہوگی اب آپ ضرور دکھائیے گا، لیکن
जिस शख्स को अपने उस झंडे के ऊपर, पाकिस्तान के झंडे की इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है, उस झंडे की इज्जत है, उस झंडे को लोग सलाम करते हैं, और उस गाड़ी की इज्जत है, उसके आगे बड़ी बड़ी लेक्सेस मेरे पास नहीं है, उसके आगे बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर हमारे पास नहीं है, सर्फ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे उस झंडे की, उस गाड़ी की इज्जत है, मैं उसकी इज्जत का ख्याल रखती हूँ, हम तो उसी पे जाते हैं। अब जो आपने ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो सख्ती से मना किया हुआ है, तो बात है ना, करवाते कहने की क्या बात है? नहीं डॉक्टर साहब, तो हमारे किसी मिनिस्टर का रूट नहीं लगता सिवाय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, या जो ऑनरेबल जस्टिस या साहिबान है। हम अपने हलकों में कहीं पर जब अपने जलसों में या जलूस में या कहीं पर अपने हलके में जाते हैं, यूजली ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हम आगे, क्योंकि हम इस कदर सादगी में एक ही गाड़ी के ऊपर जाते हैं। अब मैं आपके इसके ऊपर आती हूँ कि ये जो सबके पास भी जाना सिर्फ एक सेकंड, ये जो एक गरूर या जो एक वो है, देखिए रूट का ना लगना, आगे पीछे 10 गाड़ियों का ना होना, एक अकेली गाड़ी में जान हथेली पे रख के बन्नू तक जाना है, डीजी खान तक जाना, एक अकेली गाड़ी में, ये तमाम मिनिस्टर इसको फॉलो करते हैं। जो नहीं करते हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, आपके पास जरूर लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क के अंदर जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चीजों को ठीक किया, इससे पहले जो लोगों की पिकनिक की भी तस्वीरें हैं, जो यहाँ पे इस वक्त गट्स के साथ बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया है, जो वो अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर जो होते थे, जो अपनी बेगम के साथ जाके एक डोंगा और एक वो क्या कहते हैं आम की पेटी लेकर जाके जब वो पिकनिक मनाते थे, उनके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर को स्कैरियर इस्तेमाल किया गया है, उसमें उनके नाश्ते ये मलिक साहब इसका जवाब देंगे। मैं जरा हाफिज हुसैन अहमद साहब की तरफ आ जाऊं। हाफिज हुसैन अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहां ये फ्यूडल किस्म की एक क्लास है जो लैंड क्रूजर को और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपनी ताकत के मजहर के तौर पर इस्तेमाल करती है, एक लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, पुलिस को इंप्रेशन में लाने के लिए, वहां जो हमारे मजहबी रहनुमा है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, जिनकी जमात से आप वाबस्ता रहे हैं, वो भी इसी किस्म की गाड़ियों में फिरते हैं और भी मौलाना हजरात इसी किस्म की गाड़ियों में फिरते हैं। क्या वजह है कि कोई भी कानून साजी के अंदर और सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, सभी ताकत के करोफर में इंटरेस्टेड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक डॉक्टर साहब ताल्लुक़ है इस सानहे का, तो लगता ये है कि इस्लामाबाद के शहर को में आदमखोर तो नहीं बल्कि नौजवान खोर जो है एक शहर बन चुका है। नौजवानों को जिस अंदाज में मारा जा रहा है, जिस अंदाज में उनका कत्लेआम हो रहा है, और अभी आपने पुलिस से बात की थी और उन्होंने कहा कि हमने वो दफ़ा लगा दिया है। दफ़ा का आपने पूछा कि कौन सा दफ़ा है, उन्होंने कहा कि बिला वजह क्या कहा था कि कत्ल जो है ऐसे कत्ल जो बेसबब किया गया हो, बेसबब की 322 बेसबब। हाँ, ये गरीब जो है ना बेसबब कत्ल होते हैं, बाकी जो है वो सबब के तौर पे भी कत्ल नहीं होते कातिल, और बेसबब कत्ल होने वाले थे। और जब उन्होंने आपने पूछा बेसबब क्यों किया है, तो ये जो उन्होंने खून काट दिया ये बेसबब नहीं था। ये आपके उस तल्ख सवाल का वो जवाब नहीं दे सके। आपके कोऑर्डिनेटर ने दोबारा मिला दिया, दोबारा उसमें ये जुर्रत नहीं थी कि वो बात कर सके। लेकिन अजीब बात है कि माशाल्लाह प्रोटोकॉल के हवाले से जरताज साहिबा ने अभी बात की कि इमरान खान साहब कहते हैं कि किसी के चेहरे पे गुरूर और तकब्बुर नहीं होनी चाहिए। यानी वो ये कहते हैं कि जितने भी तकब्बुर और गुरूर है वो सिर्फ मेरी चेहरे पे नज़र आनी चाहिए। जिन्होंने कहा था कि हम वज़ीर आज़म हाउस को और ऐवान सदर को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउस को जो है हम ये बनाएंगे, हम प्रोटोकॉल को ख़त्म करेंगे, हम जो है मॉडल टाउन के शहीदों का बदला लेंगे, साहिवाल के हुकूमत भी वहाँ आपकी है। अभी यहाँ पर एक नौजवान उसामा का हुआ, क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि ये जो सुबह से शाम तक मैं जिस अंदाज में हुकूमत जो है वो गलत काम कर रही है, और फिर ये जो ज़फ़र मौज है, आप कह रहे हैं कि जनाब लैंड क्रूज़र पर जहाँ पर हुकूमत के लोग हों तब भी मुईद साहब जो है ना उनका ख्याल रखा जाता है। लैंड क्रूज़र में तो शायद हुकूमत और अपोजिशन का कोई मुश्तरका असासा का मसला था। इस तरह न किया जाए। हम समझते हैं कि ये बातें यकीनन हुकूमत के लिए इंतहाई
خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر پروٹوکول کے حوالے سے بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سینٹ کی ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر سینٹ کے لوگ بک رہے ہیں 20 کو آپ نکال سکتے ہیں، تو ان مشیروں کو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو غیر منتخب ہے، جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر آپ کی رٹ کیا ہے؟ آپ ان کو کس طرح چھوڑ رہے ہیں؟ زرتاج صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی بار بار وہ منع کر رہے ہیں کہ اگر تیسری بار دوسری بار بھی منع جی میں ملک صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن زرتاج سے جی زرتاج صاحب اس کا جواب دے دیں۔ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں بیسیکلی حافظ حسین صاحب کہ وزیر اعظم نے بڑا کھل کے وعدہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو وہ ایک یونیورسٹی میں بدل دیں گے، گورنر ہاؤس لاہور کے حوالے سے بھی کمٹمنٹس کی گئی تھیں، ہوا کچھ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنی ٹون اور اپنے الفاظ بہت زیادہ میں لو رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی موریلٹی اور عزت کا اور اپنے قبائلی ہونے کے اوپر بڑا فخر ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب لوگ اس طرح کے ڈائریکٹ حملے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان جیسا سادہ بندہ، شلوار قمیض اور پشاوری چپلی پہننے والا بندہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کھڑا ہو کے کرے، اپنے قومی لباس کی عزت کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ اس کے اوپر 1 روپے کی قدغن بھی نہیں ہے، کیونکہ آج تک اس نے پاکستان میں یا کہیں پر بھی کرپشن کی نہیں کی، بلکہ پاکستان کے لیے پیسہ کما نہیں ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو آنسر دس از اباؤٹ مائی، اگر میرے لیڈر کی آپ کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو مجھے اس کو آنسر کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آسٹیریٹی ڈرائیو کی مثال قائم کی ہے، ہم نے انٹرٹینمنٹ فنڈ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، ہم نے پروٹوکول ختم کر دیے ہیں۔ کسی پرائم منسٹر عمران خان کا یا ہمارا کوئی ایک بتا دے کہ کوئی ایک پچھلے حکمرانوں کی طرح کوئی سرکاری دفتر ہمارے خرچے سے پرائم منسٹر ہاؤس کو کنورٹ کرنے کی بات کی، وہ اچھا اس کے اوپر بھی بات کریں، کوئی ہم نے اپنا کوئی کیمپ ہاؤس جو ہے وہ سرکاری پیسوں سے چلایا ہو، جو کہ شہباز شریف کے اور نواز شریف کے 4 ہاؤسز چلتے تھے۔ دوسرا، پرائم منسٹر ہاؤس کے ہم نے خرچے کم کیے، وہ وہاں نہیں رہتے، وہ اپنے گھر میں بنی گالا میں رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے وزیروں کو کہا ہوا ہے، اور ہمیں سے کوئی شخص نہ ٹی اے لیتا ہے نہ ڈی اے لیتا ہے، نہ ہی ہم پروٹوکول۔ دوسرا جو کسی نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے اوپر لعنت اور اس طرح کے الفاظ، دیکھیں الفاظ ایسے استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی رہیں جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ عراق سے اور لیبیا سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے جو ڈنڈا بردار فوج تھے جو انصار المسلمین کی تھی، جب آپ وہاں جا کے لہٰذا چیزوں کو مکس نہ کریں۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ایک شخص جو کھڑا ہو کے کلمہ حق، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گستاخ رسول کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ آپ لوگ تو حلوے کھاتے ہیں، 14 لاکھ کی آپ لسی پی جاتے ہیں، اور آج آپ کہتے ہیں قانون سازی۔ آج پی ملین کے ایک کھڑے ہو کے آج یہ بل لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ایک سپرا باڈی بنا دے پارلیمنٹیرینز کا۔ ڈاکٹر صاحب ذریعے سننے والی بات ہے کہ پارلیمنٹیرین کا ایک سپرا باڈی بنا دے کہ کوئی چوری کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی جو ہے وہ لیڈر اگر اس میں پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کرپشن کرے تو پہلے وہ قانون سے اوپر ہے، آپ کا سپیکر آپ کا چیئرمین اس کا فیصلہ کرے کہ قانون چلا رہے ہیں۔ دونوں میں ایک بریک لے لوں، سوال کا جواب لیں ان سے ڈاکٹر صاحب ان سے سوال کا جواب لیں۔ صحیح کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں حافظ صاحب، نہ آپ نے سوال کا جواب دیا نہ زرتاج نے سوال کا جواب دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ مذہبی رہنما اور مولانا حضرات بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں ہی پھرتے ہیں، صرف بڑی میں نہیں، مدرسوں کے سارے پیسے کھا جاتے ہیں۔ آپ کا سوال بھی صحیح تھا کہ وزیر اعظم نے جو وعدے کیے پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے، گورنر پنجاب کے گورنر ہاؤس کے حوالے سے، وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں سادگی کے۔ سارے مدرسوں کے بچے یہ علماء کرام معذرت طاہر عالم صاحب سے بھی معذرت، بریک کے بعد طاہر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور ملک صاحب سے بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک، میں سیدھا چلتا ہوں ملک احمد خان صاحب کی طرف لاہور میں۔ ملک احمد خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا بہت مہینے پہلے کوئٹہ میں ایک فارمر ایم پی اے جو ہیں مجید اچکزئی صاحب، انہوں نے ایک پولیس کے وارڈن کو جو سڑک پہ کھڑے تھے، اور وہ فوٹیج پورے پاکستان نے وہ فوٹیج دیکھی ہے، کیسے وہ آئے تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے، وارڈن کو انہوں نے کچل دیا۔ اب سے چند مہینے پہلے عدالت نے کہا کہ یہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے CCTV کیمرے کی، یہ ایویڈنس جو ہے ایڈمیسیبل نہیں ہے، اور یوں مجید اچکزئی جو ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ مولانا صاحب جو ہیں حافظ حسین احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کوئٹہ میں، انہی کے شہر کا واقعہ ہے، اسی شہر کا واقعہ ہے جہاں حافظ صاحب اس وقت موجود ہیں۔ ملک صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ساری جو یہ بحث ہمارے یہاں ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کی، الیکشن صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے، ریگنگ ہوئی، RTS کر دیا گیا، 18ویں ترمیم ہوگی، اس قسم کے صوبوں کے حقوق ہوں گے، لوکل گورنمنٹس ہوں گی، یہ سب تو بے مقصد بحث ہے، بامانی، اس کی کوئی مقصد ہی نہیں رہتا ساری جمہوریت کی۔ اگر جمہوریت کا مزاج ہی بادشاہت کی طرح کا ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے، تو پھر یہ جمہوریت کی بحث ہم کیا کرتے ہیں جس کے اوپر ہم ہر وقت ٹیلی ویژن میں بحث کرتے ہیں، تمام سیاسی آرگومنٹ بلڈ اپ کرتے ہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے، یعنی جمہوریت کے ثمرات تو عوام کے لیے ہیں۔ جمہوریت جو ہے وہ ان بیسک سروسز کے علاوہ جمہوریت سے اور چیز کوئی آپ ڈرا نہیں کر رہے جو کہ آپ کو آپ کے بیسک رائٹس اور آپ کی بنیادی حقوق وہ آپ کو دے دے اور آپ کو وہ ثمرات پہنچائے جو جمہوریت کے نتیجے میں ایکویلٹی کی بیسس پر سارے لوگوں کو ملنے چاہیے، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے بڑی پرٹیننٹ دو باتیں آج آپ نے چھیڑی ہیں، دیکھیں اگر ہم اس لا آف ایویڈنس میں ایک بات کرتے ہیں تو یہ ناکامی ہے۔ آج کا ماڈرن جو ایرا ہے اس میں ٹیکنالوجیکل کورٹس کے اس طرف رجحان ہے بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ۔ یہ بات اب تسلیم بھی کر لی گئی، جب پہلے ڈی این ایز نہیں مانے جاتے تھے، بعد میں عدالتوں نے فیصلے کیے کہ ڈی این اے کو بطور ایویڈنس مانا جائے گا۔ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں کیونکہ اس کی ایک کو اپنی ایک منطق دیتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لیکن نہیں مانا گیا نا، کوئٹہ کے کیس میں نہیں مانا گیا، اس کی ایک علیحدہ بحث ہے۔ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، میں بحث کو کسی اور طرف نہیں جانے دیں سر، مجھے تھوڑی سی اجازت، حافظ صاحب آپ کی اجازت سے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ درست ہے بالکل، اور یہ معاملہ ہے، اس میں لا آف ایویڈنس میں تبدیلی ضرور ہونی چاہیے، اور وہ ایویڈنسز جو کہ بڑے کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں، یہ جو آپ کا ویڈیو ایویڈنس ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ دوسری بات اس سے پہلے کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو ایک امپیونٹی کا ایک آپ نے ذکر کیا کہ ایک استثنا تصور کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیوں میں اور ایک شو آف ایک پریسٹیجیس پوائنٹ بنا لیا ہے پاور کے اظہار کا ذریعے۔ اس کا واحد راستہ وہ آرڈر ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور جس دن وہ کوئی وزیر اعظم کرے گا وہی وہ ایک فیصلہ ہوگا۔ باقی کہنا، میں یہ ایک ریٹرک میں نہیں ہوں کہ عمران خان کیا کہتے ہیں اور سرتاج اس کے بدلے میں مجھے اور حافظ صاحب، ویسے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ حافظ صاحب کے جو بھی سیاسی خیالات ہوں، جو بھی ان کے نظریات ہوں، بڑی سخت تنقید انہوں نے میرے بیٹھے میری لیڈرشپ پہ بھی کی ہے، لیکن حافظ صاحب کا مرتبہ اس طرح کا ہے کہ میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا، کہ اس وجہ سے کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ جب میں بھی اسکول میں تھا تو تب سے میں ان کو سیاست کے اس کارزار میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے ان کا احترام ان کی ہر لحاظ سے تھوڑا گفتگو میں دیکھیں میں اپنا ہی ہوں۔ دیکھیں آپ یہاں بریک لگائیں سرتاج پلیز، بی دیر۔ میں نے آپ کی کسی بات پر بھی آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا، اینڈ یو آر نو بڈی ٹو ٹیل می کہ میں کس کا ترجمان بنوں یا نہ بنوں۔ لیکن احمد صاحب یہ تو زیادتی ہے نا، پروگرام میں بیٹھ کے کوئی پرائم منسٹر کے بارے میں غلط بات کرے تو آپ کا مطلب میں برداشت کروں؟ نہیں، احمد صاحب آپ کو یہ بھی برداشت کرنا چاہیے نا۔ مولانا حافظ حسین صاحب نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کے لیڈر نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لی تھی، پھر آپ اس اسکول میں پڑھتے ہوئے آپ کے پروگرام کی دعوت دیکھیں، بات سنیں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں۔ دیکھیں آپ نے مجھے بولنے کا حق دیا ہے، تو اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سننے کا یہ حوصلہ رکھیں۔ اگر ان میں حوصلہ نہیں ہے سننے کا تو ٹی وی پر آنا بند کریں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ان کے بولنے کے لیے بات سننے ہم نہیں آ رہے۔ ترجمان نہ بنے نا، until I finish۔ نہیں تو آپ who are you to say that؟ مجھے آپ کون ہوتی ہیں کہنے والی؟ میں تو صرف ان کو کہا کہ ابھی برداشت کریں۔ کیسے آپ کی بات سنوں؟ صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا بات مکمل کر لیں پلیز۔ اچھا طاہر عالم صاحب، جب آپ نے یہ کہا کہ یہ چھٹ جائیں گے اور بیل پہلے ہی ہو گئی ڈاکٹر معید صاحب کی، تو ڈاکٹر معید صاحب جی ایک میری بات سن لیں، پھر میں اٹھوں گا آپ کے پروگرام سے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے کوئٹہ کی بات کی ہے، کوئٹہ میں یہ واقع ہوا، یہ میرے پاس لسٹ ہے جس میں یہاں کے سیکورٹی ادارے ہمارے بلوچستان میں نہ صرف وزراء کو بلکہ ایم پی اے ایم این اے کو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لینڈ کروزر فراہم کر رہی ہیں، اور وہ دندناتے پھرتے ہیں کوئٹہ کے شہر کے بازاروں میں، جنہوں نے کسٹم پیڈ نہیں کی کیونکہ وہ بم پروف ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کی جماعت نے بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا محمود اچکزئی کے ایشو پہ جب وہ قتل کیا۔ ہم نے کیا تھا، بیان بھی دیا ہم نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو کیسے نہیں ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اگر آپ بیان تو سب لوگوں نے دے دیا کہ اس معاملے کو
महमूद अचकजई को उसको सजा मिल नहीं सकी, बावजूद उसके कि पुलिस के ट्रैफिक वार्डन ही को मार डाला। उन्होंने महमूद अचकजई नहीं है, हमीद अचकजई है, छुट जाएंगे। हामिद अचकजई, मैंने महमूद अचकजई नहीं कहा जी, मैंने मजीद अचकजई, ठीक है, महमूद अचकजई। ताहिर साहब, आपने कहा कि ये छुट जाएंगे, जमानत पहले ही हो चुकी है, ये सारे मुल्क के पुलिसिंग वाकयात मजीद अचकजई वाला समेत आपके सामने है। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? आप आईजीपी इस्लामाबाद रहे हैं, क्या आप लोगों की कोई पुलिस बिल्कुल स्पाइनलेस है? पुलिस की कोई रिकमेंडेशन, कोई स्टैंड है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कानून साजी के हवाले से कि ये वीडियो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ये आप लोगों के सामने हो रहा है? किस किस्म की इतने बेबस हैं आप लोग? जहां तक वीडियो एविडेंस का ताल्लुक है, अगर उसका फोरेंसिक एनालिसिस करवाया जाए और ये साबित हो जाए कि ये वाकई इसमें कोई हेर फेर नहीं की गई, कोई जालसाजी नहीं की गई इस वीडियो में, तो एडमिजिबल है। अब देखना ये है कि क्या उसमें गाड़ी चलाने वाला नजर आ रहा है, उसके फीचर्स नजर आ रहे हैं, गाड़ी का नंबर वगैरह सही नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर सारा कुछ हो और उसका फोरेंसिक एनालिसिस हो, जो पुलिस अक्सर औकात नहीं करवाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वीडियो एविडेंस जो है एडमिजिबल नहीं है। ये एडमिजिबल है बशर्ते कि हम यह साबित करें कि ये वाकई दुरुस्त है इन्वेस्टिगेशन में। और जो जहां तक ताल्लुक है, आपने बात कही कि छूट क्यों जाते हैं लोग, उसकी वजह ये है कि ये केसेस काबिल राजीनामा है और खास तौर पर इसमें तो दियत भी है। ठीक है, दियत दे के कभी एक प्रोसीजर कवानीन का भी इस मुल्क पे बहुत कमजोरी है। नाज़रीन, ये सारी बहस आपने देखी गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में, जिस तरह से 4 नौजवान जो हैं उन्हें ट्रैफिक के एक हादसे में, जिसे मैं समझता हूँ कि खालिस्तन ये सियासी पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास अपने आप को कानून से बालातर और उससे ऊपर महसूस करती है। ये सारी बहस आपने देखी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है।